अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी 8 महीने की बेटी को गोद में उठाए चुपचाप वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे देख रही थी। शौहर तो तलाक देकर गायब हो चुका, लेकिन मेरे अपने ही घर वाले मुझे रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने चुपचाप वो दहलीज छोड़ी थी और सामने से आते रिक्शे में बैठ गई थी। मैंने दुनिया भर के धक्के खाकर अपनी बेटी को पाला था। 16 साल बाद मेरे हाथ में मौजूद कागज मुझे ये बता रहे थे कि मैं इस शहर की सबसे अमीर औरत हूं, क्योंकि मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। कमरे में खड़ी मैं इस कागज को कहीं छुपा देना चाहती थी। अगर मेरी हकीकत दुनिया के सामने आ गई तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इस ख्याल ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैंने बौखलाकर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा था। मुझे सिर्फ एक डर था कि कहीं मेरा शौहर ना आ जाए। मैंने जल्दी जल्दी वो कागजात अपने पर्स में छुपा दिए थे। मैंने तय कर लिया था कि किसी भी तरह या तो इन कागजात को जला दूंगी या फिर इन्हें अपनी जिंदगी से फाड़ कर फेंक दूंगी। मुझे इस जहन्नुम भरी जिंदगी में दोबारा नहीं जाना। अभी मैं यही सोच रही थी जब अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मैं फौरन अपनी जगह से हड़बड़ाकर उठ खड़ी हो गई थी। मेरे शौहर सुर्ख चेहरा लिए दरवाजे के पास खड़े थे। मैं कुछ कहती अचानक ही वो मेरे करीब आए थे। मेरा बाजू थाम कर वो मुझे बरामदे में घसीट कर लाए थे और बिना मुझे समझने का मौका दिए बगैर मुझे गुस्से से जमीन पर धकेला था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो चिल्लाकर बोले, बदबख्त औरत, जब तेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा था तो फिर मुझे क्यों अपने लिए मुंतखब किया? मैंने तुझसे अकेले में भी पूछा था कि अगर तू किसी को पसंद करती है तो मुझे बता दे, लेकिन तूने इनकार किया और मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। मगर मैं इस चीज की इजाजत तुझे किसी सूरत नहीं दूंगा। मैं एहसान अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज नहीं, गोया खंजर थे जो मेरे सीने में पैवस्त हुए थे। मैं फटी फटी नजरों से अपने शौहर को देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं। इनके शोर की आवाज से मेरा पूरा ससुराल जाग गया था। सब कमरों से बाहर आ गए थे। उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली थी और एक मखसूस इशारा किया था और फिर घर छोड़कर चले गए थे। मैं बिल्कुल बेजान जमीन पर पड़ी हुई थी। एक ही दिन में मुझ पर दो क़यामत टूटी थी। पहले उन कागजात का मेरे पास आना और अब शौहर का तलाक दे देना। मेरी जान हवा हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे अभी मैं मर जाऊंगी। मगर उसी लम्हे मुझे मेरी बच्ची के रोने की आवाज आई थी, जिसे पैदा हुए अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई थी और अपने कमरे के अंदर गई थी। मेरी बच्ची भूख से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मैंने फौरन उसे दूध पिलाया था और उसे सीने से लगाकर हिचकियों से रोने लगी थी। ये मुझ पर क्या क्या मत आई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अब करूंगी क्या, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे घर वाले मुझे किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। जो माजी मैं मेरे साथ हो चुका था वो पर्दे में रहता यही बेहतर था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब मेरी सास कमरे में दाखिल हुई थी और मुझे देखते हुए बोली, अपना सामान बांधो और अपनी माँ के घर जाओ। मेरा बेटा तुम्हें छोड़ चुका है। मैंने तो उसे पहले ही समझाया था कि तुम जैसी लड़की घर नहीं बसा सकती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जो होना था सो हो चुका। और अपनी इस औलाद को भी लेकर जाना, क्योंकि वो वाजे करके गया है कि तुम किसी के साथ इश्क में मुलव्विस थी। यानी ये औलाद मेरे बेटे की नहीं है। मैं तो पहले ही हैरान थी। हमारे खानदान में तो पहली औलाद बेटा होता है। तुम ही एक अनोखी हो जिसके घर बेटी की पैदाइश हुई है। यानी इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी बेटी हमारे खानदान की ही नहीं है। मैं उनको देखते हुए बोली, खुदा के अजाब से डरें आप। एक तो आपके बेटे ने मुझे छोड़ दिया, ना मुझे वजह बताई, ना मेरा कसूर बताया, और आप खड़ी होकर मेरी औलाद को हराम की औलाद कह रही हैं। शर्म से मर जाएं आप। खुदा आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। आपके बेटे ने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ा है। एक दिन देखना आप सब रोड पर आ जाओगे। ये कहते ही मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। मेरी बच्ची सिर्फ 8 महीने की थी। अगर मैं उसे लेकर अपने घर जाती, मुझे यकीन था वो किसी कीमत पर मुझे नहीं रखेंगे। मैं कहाँ जाऊंगी। मैं उस माजी में दोबारा नहीं लौटना चाहती थी।
میں کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتا سکتی تھی، اور یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی تھی، لیکن اب وہ عورت مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی تھی کہ اب جاؤ یہاں سے، تمہارا ہمارے گھر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، تم میرے گھر کے مردوں کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ جبکہ میں چلا کر بولی تھی، میں آپ کے گھر کے مردوں پر ویسے بھی حرامی تھی، صرف آپ کے بیٹے پر حلال تھی، لیکن اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، کئی سال بیت جائیں مگر میں آپ سب کو کوٹ میں ضرور گھسیٹوں گی۔ آپ کے بیٹے نے مجھے ناجائز چھوڑا ہے، اس کا خمیازہ اسے ہر حال میں بھگتنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی میں نے اب اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں کتنا بھی رو لوں یہاں سے مجھے جانا ہی ہوگا، تو یہی بہتر تھا کہ میں روشنی میں یہاں سے نکلتی۔ رات کے اندھیرے میں کیا کروں گی؟ میں نے دھیرے دھیرے اپنے کپڑے باندھے تھے، اپنی بچی کے کپڑے باندھے تھے، اپنی ماں کی طرف سے لایا ہوا زیور رکھا تھا، اپنے جمع کیے ہوئے پیسے رکھے تھے۔ میرے شوہر کافی دنوں سے میرے سامنے خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ مجھے ایک بائک خریدنی ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنے خرچے سے پیسے جمع کیے تھے، اور وہ 70,000 روپے میں نے اپنے بیگ میں رکھے تھے، اور پھر اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر میں نکل آئی تھی۔ میرے ہاتھ میں میری معصوم بچی تھی، مجھے معلوم تھا کچھ دیر بعد اس کو بھوک لگ جائے گی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں بیٹھ کر اسے دودھ پلاؤں گی، لیکن فی الحال میں نے اپنے گھر جانے کے بارے میں ہی سوچا تھا، کیونکہ میرا پہلا سہارا میرے ماں باپ ہی تھے۔ مجھے امید تھی کہ میرے بابا، میرے بھائی میرے سر پر ہاتھ ضرور رکھیں گے، مجھے گالیاں دیں گے، مجھے ماریں گے، لیکن مجھے نکالیں گے نہیں۔ اور کہتے ہیں نا، جیسا آپ سوچو اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں سیدھا اپنے باپ اور بھائی کے گھر آئی تھی۔ گھر میں قدم رکھنے کی دیر تھی جب اچانک میرے منہ پر جوتا لگتے لگتے بچا تھا۔ سامنے میرا بڑا بھائی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی میرے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا تھا اور میرا سر دیوار پر مارتے ہوئے بولا، بدبخت عورت، تو نے اپنا یہ گھر بھی اجاڑ لیا۔ ماضی میں تو نے ہم سب کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اور اب کیا گل کھلا کر آئی ہے تو؟ اب بھی اس سے رابطے میں تھی، جبکہ میں نے بڑی مشکل سے اپنی بچی کو سنبھالا تھا، ورنہ وہ میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گرتی۔ میں فوراً ان سے دور ہوئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے مارے مت، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس ظالم نے خود مجھے طلاق دی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جبکہ وہ میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولے، وہ پاگل نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ تیرا چکر چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے تو اب بھی اس کے ساتھ میں ہے، تعلق میں ہے۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیری اس اولاد کو بھی۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ بچی اس کی نہیں ہے، بلکہ تو نے حرام کی اولاد پیدا کی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ میرا گلا دبانے لگے تھے، مگر اندر سے میری ماں، میری بھابھی اور میرے بابا آ گئے تھے۔ میری ماں نے مجھے ان سب سے بچایا تھا اور میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں بری طرح ان کے پیچھے کھڑی سسک رہی تھی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میرے گھر والے مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتے کہ جب میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں پلٹ کر کیوں جاؤں گی۔ میری اماں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، بس کرو کاشف، کیا ہو گیا ہے؟ وہ پہلے ہی دکھ میں گھری ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں بچی ہے، کچھ تو رحم کرو۔ جبکہ میرے ابا غصے سے گالیاں نکالتے ہوئے بولے، کس بات کا رحم کروں اس پر؟ اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق چھوڑا ہے؟ اسے کہو دفع ہو جائے یہاں سے، مرنا میں اور کاشف دونوں اس کو قتل کر دیں گے۔ اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، پورے خاندان میں باتیں بن رہی ہیں، اس کے سابقہ شوہر نے سب کو بتا دیا ہے کہ وہ اسے طلاق دے چکا ہے۔ میرے ابا ایسا لگتا تھا جیسے ابھی رو پڑیں گے، ان کی آواز کافی بھاری ہو رہی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بابا میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے ناجائز طلاق دی ہے، آپ ایک دفعہ اس سے بات کریں، آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کیوں اس پر اندھا اعتماد کر رہے ہیں؟ جبکہ میرا بھائی بولا، کیونکہ تو نے ہمیں یہ کرنے پر مجبور کیا ہے، تو نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اگر تو ہمیں اعتماد میں لیتی، پچھلی بار کی طرح یہ حرکتیں نہ کرتی، تو آج ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوتے، اس اجنبی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جبکہ میں ایک بار پھر
ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا ماضی ختم ہو چکا ہے، وہ سب ماضی میں ہوا تھا، حال میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس انسان نے مجھے طلاق دی ہے، آپ اس سے پوچھیں اس نے مجھے کیوں چھوڑا۔ وہ مجھ پر غلط الزام لگا رہا ہے۔ بابا، اس نے طلاق دینے کے بعد مجھے اشارہ بھی کیا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس کا مطلب تو صاف ہے کہ وہ گنہگار ہے، اس سے کوئی کروا رہا ہے۔ جبکہ میرا بھائی غصے سے میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، اماں، اس کو میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو، ورنہ یہ آج مجھ سے بچے گی نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا ہمارا پورا محلہ ہمارے دروازے پر اکٹھا ہو چکا ہوگا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور اپنا سامان لیے میں دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ یہاں پر میرے لیے بالکل بھی سکون نہیں ہونے والا تھا۔ میرے بھائی کی بیوی جس انداز میں مجھے گھور رہی تھی، بہتر یہی تھا کہ میں یہاں سے چلی جاتی۔ ایک ماں کے سہارے پر میں اپنی زندگی نہیں کاٹ سکتی تھی۔ میری اماں نے آخری موقع پر میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری اولاد ہو، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، میں نے پال کر بڑا کیا، یہ لوگ کوئی نہیں ہوتے تمہیں اس گھر سے نکالنے والے، تم میری اولاد ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہ رہے تھے، مگر میں نے اپنی ماں کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا، ان کے گلے ملی تھی، ان کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ اپنا خیال رکھنا، میں کسی کو کوئی الزام نہیں دے رہی، یہ میرا اپنا ہی بویا ہوا ہے جو مجھے اب ساری زندگی کاٹنا ہے۔ میں اپنا انتظام کر لوں گی، لیکن آپ سب سے امید تھی کہ آپ مجھے گھر سے نہیں نکالیں گے، ماریں گے، گالیاں دیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ بھائی اور بابا، میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی، جب سچائی آپ دونوں کے سامنے آئے گی، آپ کبھی اس سچائی کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یاد رکھنا، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ آپ نے مجھے ایسے موقع پر چھوڑا ہے جب مجھے سب سے زیادہ میری بیٹی کو آپ دونوں کے سہارے کی ضرورت تھی، ایک 8 ماہ کی بچی کو۔ یہ کہتے ہی میں اپنا سامان لیے باہر آ گئی تھی۔ میرے محلے والے مجھے دیکھ کر منہ پھیرتے جا رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا سب ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ماضی میں جو غلطیاں مجھ سے ہوئی تھیں، یہ انہی سب کا انجام تھا۔ میں روتے روتے مین روڈ پر آ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اب کس سمت جانا ہے۔ کیا مجھے رابطہ کرنا چاہیے تھا؟ کیا مجھے دوبارہ اپنے ماضی کا دروازہ کھولنا چاہیے تھا؟ میرے دماغ میں کئی سوالات آ رہے تھے، کئی خدشات آ رہے تھے، لیکن میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری بچی نے اچانک ہی رونا شروع کر دیا، یقیناً اسے اب بھوک ستا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی اور فوراً ہی اپنے بیگ میں سے اس کی فیڈر نکالی تھی۔ میں اسے باہر کا دودھ نہیں دیتی تھی، مگر اب مجبوری اتنی تھی کہ مجھے یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ میں اسے ہمیشہ بہت احتیاط سے دودھ پلاتی تھی، سفید چیز میں کبھی آسمان کے نیچے نہیں لاتی تھی، لیکن اب حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے تھے کہ مجھے اب اپنی تمام تر عادتوں کو بھولنا ہی تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے دودھ پلایا تھا اور اب تیزی سے ذہن دوڑانے لگی تھی۔ اچانک ہی میرے دماغ میں یتیم خانے کا خیال آیا تھا۔ میری بچی اب یتیم ہو چکی تھی، اس کے سہارے کیا پتا مجھے وہاں پر رہنے کی جگہ مل جائے۔ یہی سوچ کر میں نے رکشہ روکا تھا اور اس میں بیٹھ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ زندگی نے اب میرے لیے امتحانات کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے، جسے مجھے ہر حال میں پار کرنا ہی ہے۔ رکشے کو ایڈریس وغیرہ سمجھا کر میں چپ چاپ اس میں سوار ہو گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم یتیم خانے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں مجھے رکھا جائے گا یا نہیں، یا پھر مجھے عیدی سینٹر جانا چاہیے، مگر میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں کے بارے میں کئی ایسی باتیں سن رکھی تھیں جس نے میرا دل کافی لرزا دیا تھا۔ میری بچی ابھی چھوٹی تھی، مجھے یتیم خانے کا سہارا ہی چاہیے تھا۔ اپنا نام وغیرہ میں نے مین گیٹ پر بتایا تھا اور پھر مجھے اندر بلا لیا گیا تھا۔ مجھے سیدھا آفس میں بلایا گیا تھا۔ میں تھوڑا حیران بھی ہوئی تھی، کیونکہ ایسا یتیم خانے میں کچھ نہیں ہوتا۔ ماضی میں نے ان تمام چیزوں کا دورہ کیا ہوا تھا،
میں جب اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ عمر کافی تھی لیکن دیکھنے میں کافی معتبر شخصیت لگ رہے تھے۔ میں نے اندر جاتے ہی انہیں سلام کیا تھا، جبکہ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا؟ کیسے آنا ہوا آپ کا یہاں؟ جبکہ میں ان سے اجازت مانگ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور دھیرے دھیرے ماضی سے لے کر کاغذات کی بات اور اپنی بچی کی زندگی کی بات اور اب جو میرے ساتھ ہوا تھا سب کچھ میں نے حرف بحرف انہیں بتا دیا تھا۔ میری تمام باتیں سن کر انہوں نے افسوس سے سر ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہم اسی لیے ہر لڑکی کو سمجھاتے ہیں جو بھی قدم اٹھانا ہو سوچ سمجھ کر اٹھایا کرو، کیونکہ لڑکیوں کا ایک غلط قدم ان کی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ بیٹا، یہاں پر آپ کی بچی تو رہ سکتی ہے لیکن آپ نے، کیونکہ یہ بچوں کا یتیم خانہ ہے۔ یہاں پر میں نے چند بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ آپ عیدی سینٹر چلی جائیں جہاں پر بے سہارا عورتوں کو جگہ دی جاتی ہے۔ جبکہ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں نے آپ کے اس ادارے کے بارے میں بہت سنا ہے، ماضی میں یہاں پر آئی بھی تھی، مجھے یہاں پر رہائش بھی ملی ہے، آپ میرا پورا ڈیٹا نکال سکتے ہیں۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی، میں نے عیدی سینٹر کے بارے میں بہت کچھ غلط سنا ہے، میری بچی کی زندگی کا سوال ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ مجھے یہاں پر جاب پر رکھ لیں، آپ مجھ سے جھاڑو پوچھا بھی کروائیں گے تو میں کر لوں گی، آپ مجھے معمولی سی تنخواہ بھی دے دینا، میں اف نہیں کروں گی، لیکن سر پلیز میری مدد کر دیں، مجھے ابھی آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، جیسے ہی مجھے کوئی گھر مل جائے گا یا پھر کوئی آسرا ملے گا میں آپ کا یہ ادارہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں بہت منت سماجت کرنے کے بعد اور میرا پرانا ڈیٹا دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ مجھے وہاں پر بطور بچوں کی دیکھ بھال کے رکھا گیا تھا، مجھے سکون آ گیا تھا، کچھ عرصہ میں یہیں گزاروں گی، میری بچی ابھی چھوٹی ہے، مجھے ایک محفوظ مقام چاہیے اور اس جگہ سے زیادہ مجھے محفوظ مقام کہیں نہیں مل سکتا۔ مجھے ایک لڑکی کے ساتھ اندر بھیج دیا گیا تھا جہاں پر کافی سارے بچے موجود تھے، مجھے اپنا بچہ وہیں پر رکھنا تھا، مگر میں اپنی بیٹی کو کسی بھی بستر پر نہیں لٹا پا رہی تھی، میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا، میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، جبکہ وہ لڑکی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اگر آپ اپنی بیٹی کو یہاں نہیں دے سکتی تو آپ عیدی سینٹر چلی جائیں، کیونکہ اب آپ کو یہاں پر ہر بچے کو اپنی اولاد کی طرح سنبھالنا ہوگا، اگر آپ اولاد میں بھید بھاؤ کریں گی تو آپ کبھی بھی کسی دوسرے بچے کی ماں نہیں بن سکتی۔ جبکہ میں کچھ نہیں بول پائی تھی کیونکہ مجھ میں واقعی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی کے علاوہ کسی اور بچے کی ماں بن پاتی، لیکن اوپر سے فوراً ہی آرڈر مل گئے تھے کہ آپ کو اپنی بیٹی اسی کمرے میں چھوڑ کر آگے جا کر باقی بچوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، مگر میں ہر طرف سے مجبور ہو گئی تھی۔ یہاں رہنے کے لیے مجھے کچھ چیزوں میں سمجھوتا کرنا ہی تھا، اور سب سے پہلا سمجھوتا مجھے اپنی اولاد کا کرنا تھا، جو میں نے بہت مشکل سے کیا تھا۔ میری بیٹی کو ایک بستر پر لٹا دیا گیا، اسے لٹانے کی دیر تھی کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تھی، اسے میرے لمس کی عادت تھی، میرے علاوہ وہ کسی اور کے پاس جاتی نہیں تھی۔ میں فوراً اس کی طرف لپکی جب اس لڑکی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں پر شروع میں ہر بچہ آتے ساتھ روتا ہے، بہت روتا ہے، اتنا کہ دوسرے بچے بھی اس کی وجہ سے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مگر پھر وہ دھیرے دھیرے خود میں ٹھہراؤ لے آتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا بھی رو لے نہ اس کے پاس اس کی ماں آئے گی اور نہ ہی باپ، تبھی جا کر وہ بچہ بڑے ہو کر فولاد بنتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی مضبوط بنانی ہے تو اسے تنہا چھوڑ دیں۔ جبکہ میں فوراً بولی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ ابھی 8 مہینے کی ہے، میں اتنا ظلم نہیں کر سکتی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں کسی جگہ کرائے کا گھر لے کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دوں۔ آپ لوگ تو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، یہاں پر رہنے کی یہ قیمت ہوگی، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی، میری بس ہو گئی تھی۔ اس جگہ پر میں آئی ہی اس لیے تھی کہ یہاں پر مجھے سکون ملے گا، میرے ساتھ سمجھوتا کیا جائے گا، لیکن ان لوگوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مس، آپ ہمیں پریشان کر رہی ہیں، اگر آپ میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا اور آپ اسی طرح کرتی رہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کی شکایت آفس میں چلی جائے گی اور پھر آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ جبکہ میں مجبوراً ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈال کر
آگے چلی گئی تھی۔ یہاں کے لیے مختلف لڑکیاں تھیں۔ مجھے ایک ایسے وارڈ میں بھیجا گیا تھا جہاں پر 2.5 سال کے بچے موجود تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میری آنکھیں خود بخود نم ہو گئی تھیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے نہ رو رہے تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ مانگ رہے تھے، بس خاموشی سے کوئی اپنے آپ میں مگن تھا، کوئی چپ چاپ ایک جگہ کو گھور رہا تھا، کوئی اپنے کھیل میں مگن تھا، مگر میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ کیا کچھ دنوں بعد میری بچی کا مستقبل بھی یہی ہوگا؟ یہ سوچ کر میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بیگ سے وہ کاغذات نکالے تھے۔ نہ جانے کیوں ان کاغذات کو دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا تھا۔ کیا مجھے رابطہ کر لینا چاہیے تھا؟ کیا مجھے اپنی زندگی سنوار لینی چاہیے تھی؟ مگر میں یہ سب کیسے کرتی؟ میرے ساتھ اب میری اولاد کا ساتھ تھا۔ میں مر کر بھی دوبارہ وہاں نہیں مڑ سکتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے دل کو سنبھالا تھا۔ فی الحال مجھے سمجھوتا کرنا تھا، کچھ دن کے لیے صحیح، مگر میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے کسی بھی قیمت پر یہیں رہنا تھا۔ تھک ہار کر اس لڑکی کے بتائے ہوئے کام میں اب کرنا شروع ہو گئی تھی، لیکن میرا دھیان میری بیٹی کی طرف ہی لگا ہوا تھا جو صرف 8 مہینے کی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسی تڑپ ہوئی کہ میں اس بچے کو چھوڑ کر فوراً اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر میری بچی موجود تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اسے دونوں خواتین سنبھال رہی تھیں، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں لیا تھا۔ وہ لاوارث نہیں تھی، اس کی وارث میں تھی۔ میں بھی حیات تھی۔ میں نے اسی پل طے کر لیا تھا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یہاں پر صرف اور صرف بچے رہتے ہیں، مائیں نہیں۔ میں اسے لے کر فوراً آفس آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ اگر آپ مجھے میری بچی کے ساتھ یہاں رہنے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ میں اپنی بچی کو اس طرح دوسری عورتوں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں ابھی زندہ ہے، وہ لاوارث نہیں ہے۔ ایسے بچے جو دوسروں کے ہاتھوں میں پلتے ہیں وہ لاوارث ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے صاف کہا تھا، اگر آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو صرف آپ کو یہاں اسی لیے رہنے کی اجازت دی جائے گی کہ آپ کی بچی اس کمرے میں رہے گی اور آپ کہیں اور بچوں کو سنبھالیں گی۔ میں نے فوراً ہی وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میری اب انتہا ہو گئی تھی۔ میں اپنی بچی کو اٹھائے سیدھا اس یتیم خانے سے نکل آئی تھی۔ میرا اب دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اندھیرا ہونے والا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کاغذات کو باہر نکالا تھا۔ میرا ارادہ اب رابطہ کرنے کا تھا۔ میں نے بہت دل کو سمجھایا کہ رہنے دیتی ہوں، یہاں رابطہ نہیں کرتی، مگر اب میں چاروں طرف سے مجبور ہو گئی تھی۔ روتے روتے میں نے ایک قریبی دکان سے اس نمبر پر فون کر دیا تھا جہاں میں مر کر بھی کبھی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری پہلی بیل پر کال ریسیو ہوئی تھی۔ اگلی طرف سے صرف ایک لفظ سنائی دیا تھا، گاڑی آ رہی ہے، اس میں بیٹھ جانا۔ میری سانسیں تھم گئی تھیں۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں نے اسے فون کیا ہے؟ کیا وہ مجھ پر نظر رکھ رہا تھا؟ میں نے بے اختیار چاروں طرف نظر دوڑائی تھی جب اچانک وہ بولا، بے فکر رہو، تم پر نظر نہیں رکھ رہا، لیکن مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں طلاق ہو چکی ہے، تمہیں عدت گزارنی ہے۔ فی الحال تم میرے فلیٹ میں رہ سکتی ہو، اس کے بعد تم پر منحصر ہے تم کہاں جانا چاہتی ہو۔ جبکہ میں نے ہاں بول کر فون رکھ دیا تھا۔ عدت کا مجھے خیال تک نہیں آیا تھا، لیکن عدت گزارنا بے حد ضروری تھا۔ میں زیادہ مذہبی نہیں تھی، لیکن اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا اب اپنا سب سے اہم فرض سمجھتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے سامنے ایک کالی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا، مر کر بھی اس آدمی سے دوبارہ رابطہ نہیں کروں گی جس نے میری پوری زندگی کو تباہ کیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، کبھی بھی آپ کو خود سے کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کب زندگی دوبارہ آپ کا پہیہ گھما دے اور آپ اسی وقت میں کھڑے ہو جائیں جس وقت سے آپ کو نفرت ہے۔ میں روتے ہوئے اس گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک سوسائٹی میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے ایک بلڈنگ کے سامنے
गाड़ी रोककर महज इतना कहा था, आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, फ्लैट नंबर 603 में आप चली जाना, राशन वगैरह सब वहाँ मौजूद है, आपको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे का दूध, पैम्पर, हत्ता के कपड़े भी वहाँ पर हैं। कहकर उस आदमी ने मेरी तरफ एक कार्ड बढ़ाया, साथ में एक मोबाइल फ़ोन भी दिया। आप इस फ़ोन से मुझसे राब्ते में रह सकती हैं। जबकि मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। कार्ड और मोबाइल लिए मैं चुपचाप गाड़ी से उतर गई थी और अपनी बच्ची को लिए सीधा मैं फ्लैट की तरफ बढ़ी थी। ये सब मेरे माँ बाप की वजह से हो रहा था। अगर मेरे बाबा और मेरे भाई मेरे साथ खड़े होते तो आज मुझे किसी गैर का साथ ना लेना पड़ता। बस मेरा दिमाग यहीं एक बात पर सवार हो गई थी। मैं चुपचाप उस फ्लैट में दाखिल हुई थी। अंदरूनी निज़ाम काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि ये घर मेरा नहीं था, बल्कि मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा था। इस जालिम की मदद लेनी पड़ी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 3 महीने मेरे बहुत सुकून से गुजर गए थे, मुझे पता तक नहीं चला था। घर में भरपूर राशन था, रोज़ाना न जाने कौन मेरे घर के सामने सब्जी रखकर चला जाता था, साथ गेट भी बजा देता था, जिसकी वजह से मुझे मालूम हो जाता था। लेकिन अब सब्जी नहीं आ रही थी, राशन भी ख़त्म हो चुका था। मैंने बहुत मुश्किलात का सामना करके उस नंबर पर राब्ता किया था, मगर वहाँ से सिर्फ मुझे एक मैसेज मिला था कि अब आपको नौकरी करनी होगी और अपनी बेटी और ख़ुद को खुद पालना होगा। जब आपकी बेटी 15 साल की हो जाएगी, तब आपको तमाम हकीकत मालूम होती चली जाएगी कि आपके साथ ये सलूक क्यों किया गया है। मैंने धड़कते दिल के साथ उस नंबर पर फ़ोन किया था, जहाँ से मुझे उम्मीद थी कि मायूसी नहीं मिलेगी। मैं इतनी छोटी बच्ची के साथ अभी जॉब नहीं कर सकती। मगर दूसरी तरफ से भी मुझे सिर्फ एक ही मैसेज आया था कि जो तुम्हें पहले मैसेज मिल चुका है, उस पर अमल करो। अगर तुम्हारे दिल में कभी भी आए कि तुम अब दूसरे निकाह के लिए तैयार हो, तो मुझसे राब्ता कर लेना। अलबत्ता तुम्हें नौकरी करनी होगी। मैं उस दिन खूब रोई थी। मुझे नहीं मालूम था मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी, मगर फ़िलहाल मेरे पास एक छत मौजूद थी और इसी छत के सहारे मुझे अब नौकरी तलाश करनी थी। अगले दिन मैं अखबार ले आई थी। मैं पढ़ी लिखी थी, जाहिल नहीं थी। खुदा का शुक्र था, इसी वजह से मुझे एक तरफ से सुकून भी था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगले दिन मैं इंटरव्यू के लिए चली गई थी। इंटरव्यू मैंने बहुत ही अटक अटक कर दिया था। मुझे मालूम था यहाँ नौकरी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी बड़ी कंपनी और मुझ जैसी लड़की को कभी नौकरी नहीं दी जाएगी। मगर हैरत अंगेज तौर पर मुझे अगले दिन जॉब की कॉल आ गई थी कि आपको हमने अपनी कंपनी के लिए सिलेक्ट कर लिया है। मैं काफ़ी हैरान हुई थी, लेकिन फिर मैं खुद ही समझ गई थी कि ये सब उसने ही करवाया होगा। उन लोगों ने मुझे एक छूट दी थी कि कंपनी में अपनी बच्ची के साथ आ सकती हूँ। मैं बहुत ईमानदारी से काम करती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 3 हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में तब्दील हो गए थे। उस कंपनी में मुझे काम करते हुए 5 साल बीत गए थे। मेरी बच्ची 6 साल की होने वाली थी। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी अब कुछ पुरसकून हो गई है। अकेले रहते हुए मुझे बहुत खौफ आता था। कई बार रातों को अकेले डर कर बैठ जाती थी। कई बार दिल चाहता था कि मैं फ़ोन करूं और उसे कहूं मैं दूसरे निकाह के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर मैं अपने आप को समझा लेती थी कि नहीं, मुझे दूसरा निकाह नहीं करना। मैं कभी भी उस इंसान के साथ नहीं रह सकती। उसने मेरी खुशियां उजाड़ दी थी। उसने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि मेरे पास मेरा अपना कोई भी नहीं है। 5 साल बाद उस कंपनी ने मुझे निकाल दिया। उनका कहना था कि अब आप अपनी बच्ची के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि आप काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हालांकि ऐसा नहीं था। मैं काम बहुत ईमानदारी से करती थी। सुबह अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ती थी, फिर कंपनी जाती थी, वापस आकर अपने घर का काम करती थी, फिर रात देर तक बैठकर ऑफिस का काम करती थी। लेकिन फिर मुझे क्यों निकाला जा रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपना सर थाम कर बैठ गई थी। मैं घर में काफ़ी परेशान थी जब अचानक मेरे मोबाइल पर 5 साल बाद उसी नंबर से एक मैसेज आया था, क्या तुम अब दूसरे निकाह के लिए तैयार हो? मेरा दिल खून के आंसू रो पड़ा था। यानी उस आदमी ने मुझे नौकरी से निकलवाया था। आज जिंदगी में पहली बार मैं अपना माजी याद करने लगी थी, जिसने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी। मैं कब 6 साल पीछे गई मुझे कुछ पता ना चला।
شادی سے پہلے میں کالج میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے پڑھائی کا بےحد شوق تھا۔ میں پرائیویٹ کالج میں پڑھتی تھی جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہوتے ہیں۔ وہیں پر ایک امیر زادے کو میں پسند آ گئی تھی۔ میرا ارادہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق کا نہیں تھا، مگر جب اس نے مجھے مہنگے مہنگے تحائف، بڑی بڑی گاڑیاں دکھائیں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ اس وقت میری عمر کافی کم تھی، کوئی بھی نادان لڑکی یہ حرکت کر سکتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کو کھڑے ہو کر تنقید کا نشانہ بنانا ہمارے معاشرے کا پسندیدہ المیہ ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کے قدم ڈگمگا گئے ہیں تو اسے سنبھال لینا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ تم غلط راہ پر ہو۔ لیکن آج کل کا معاشرہ کھڑے ہو کر صرف اس پر انگلی اٹھاتا ہے کہ تم غلط ہو، تمہارا قصور ہے۔ اس نے مجھے اپنی باتوں کے جال میں اس طرح پھنسایا تھا کہ میں کب اپنے گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی مجھے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ اپنے گھر والوں کو خدا حافظ بول کر میں اس کے ساتھ چلی گئی تھی، مگر یہ سب ایک دھوکہ تھا۔ وہ میرزادہ صرف اور صرف اپنے دوستوں کی شرط پر مجھے میرے گھر سے بھگانے آیا تھا، اور جب اس نے اپنی شرط جیت لی تو اس نے مجھے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں اس کے سامنے بہت روئی تھی، اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ لیکن اس نے میرے منہ پر کچھ کاغذات مارے تھے۔ وہ کاغذات عام کاغذات نہیں تھے، بلکہ اس میں لاکھوں کی پراپرٹی تھی۔ اس نے مجھے اس کے بدلے پراپرٹی دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بدلے میں نے تمہیں انعام دیا ہے، ایک بڑا تحفہ دیا ہے۔ اگر تم نے مجھ پر انگلی اٹھانے کی جرت کی تو میں تمہیں پھنسا دوں گا کہ تم جائیداد کے پیچھے میرے ساتھ بھاگی تھی، اور جب مجھے احساس ہو گیا کہ تم لالچی ہو تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ میرے لیے وہ دن موت کے برابر تھا۔ میں نے وہ کاغذات اس کے منہ پر مار دیے تھے۔ مجھے اس کا کچھ نہیں چاہیے تھا کیونکہ میری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ میں گھر لوٹی تو پورا محلہ کھڑا ہوا تھا۔ میرے گھر والے اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ انہوں نے سب کو بتا دیا تھا کہ ہماری بچی گم ہو گئی، لیکن میرے کچھ دوستوں نے میری تمام پول کھول دی تھی کہ میں گم نہیں ہوئی بلکہ بھاگ گئی ہوں۔ اور جب میں پورے دن کے بعد لوٹ کر آئی تو لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ ابا اور بھائی نے مجھے بہت مارا تھا، ان کا حق بھی بنتا تھا کیونکہ میں نے حرکت ہی کچھ ایسی کی تھی۔ مگر کچھ ظرف والے باپ اور بھائی بھی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی غلطی پر انہیں قتل نہیں کر دیتے بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرے باپ اور بھائی نے فوراً ہی میری شادی مجھ سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ کروا دی تھی۔ میں خوب روئی تھی کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی کے آگے بہت ہاتھ جوڑے تھے، لیکن میری کسی نے نہیں سنی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کے ٹھیک 2 مہینے بعد اچانک میری ٹکر اسی امیرزادے سے ایک مال میں ہوئی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے چلی جانا چاہتی تھی جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے جانے کے بعد میں بہت بے سکون ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تم بہت معصوم تھی، میں نے تمہاری معصومیت سے کھیلا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سمجھنے کے بجائے تمہارا ساتھ ایسا ظلم کیا۔ تمہاری شادی تم سے دگنی عمر کے آدمی سے کروا دی۔ اس بات نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ میں تمہیں دنیا بھر کی آسائش دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں کر پا رہی، لیکن ابھی وہ اپنے جملے مکمل کرتا اسی پل میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور بھرے مال میں اس پر چلاتے ہوئے بولی تھی، تم 1000 بار مر کر بھی پیدا ہوگے، میں تب بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکو۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے میرے پیچھے بہت دوڑ لگائی، میرے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن اس وقت میں حاملہ تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی میں کرنا چاہتی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی سے نواز دیا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان میں تو پہلی اولاد بیٹے ہوتے ہیں، لیکن تم انوکھی ہو جو تم نے بیٹی پیدا کی۔ مگر میں کچھ نہیں بولی تھی۔
پھر ٹھیک 8 مہینے بعد میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اور اس سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی مجھے وہی کاغذات ایک آدمی کوریئر والا دے کر گیا تھا، جو شرط پوری ہونے پر اس امیر زادے یعنی سفیان نے مجھے دیے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ماضی کو یاد کر کے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ میں دوسرے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں جانتی تھی میں غلط کر رہی ہوں، میں اپنی بچی کا مستقبل برباد کر رہی ہوں، لیکن میں اس انسان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے آج میں اس دوراہے پر کھڑی تھی۔ مجھے یقین تھا میری طلاق کے پیچھے بھی یہی امیر زادہ ہے۔ ہاں، لیکن وہ کاغذات اب میرے پاس ہی موجود تھے۔ میں نے ایک اور جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے نوکری بآسانی مل گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے بہت دھکے کھا کر اپنی بچی کو بڑا کیا تھا۔ وہ پراپرٹی جو 16 سال پہلے میرے نام کی گئی تھی، آج اس کی مالیت کروڑوں میں تھی۔ میں کافی امیر عورت تھی۔ جو کاغذات میرے ہاتھ میں موجود تھے وہ کوئی معمولی کاغذات نہیں تھے، بلکہ کروڑوں کی جائیداد کے کاغذات تھے۔ میری بچی نے میٹرک کر لیا تھا۔ میں نے افسوس لیا تھا کہ میں اس فلیٹ کو چھوڑ کر اپنے اس گھر میں جاؤں گی جو میرے نام ہے، مگر اس سے پہلے میں نے سفیان کو فون کیا تھا، کیونکہ ان 16 سال کے درمیان جتنا خیال اس اجنبی نے میرا رکھا تھا، میرے گھر والوں نے مجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور میرے لیے حیرت انگیز بات تھی، 16 سال بعد میری پہلی بیل پر اس نے فون ریسیو کیا تھا اور صرف اتنا بولا تھا، کیا دوسرے نکاح کے لیے تیار ہو؟ اور روتے ہوئے میرے منہ سے صرف ایک الفاظ نکلا تھا، ہاں میں اب تیار ہوں، کیونکہ میری بچی نے میٹرک کر لیا ہے۔ اب آگے کی زندگی وہ اپنی مرضی سے گزارے گی۔ جب تک مجھے اس کی پرورش کرنی تھی میں اس کی صاحبہ بنی رہی، مگر وہ اپنے لیے اب خود فیصلے لے سکتی ہے۔ میں نے اپنی بچی کو ہر ایک بات بتائی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، کیونکہ چھپانے کا اب کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ سچائی اسے پتہ چلنی ہی تھی، اور میں اس سے جھوٹ نہیں کہنا چاہتی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ جو انسان 16 سال تک آپ کا خیال رکھ سکتا ہے، جو انسان آپ کے لیے ہر لمحہ کھڑا رہا، آپ کی نوکری ہو، آپ کے گھر کا راشن ہو، یا آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، وہ آپ کے ساتھ رہا، تو آپ کو اس کی ایک غلطی کو معاف کر دینا چاہیے۔ میرا محض اتنا کہنا تھا، ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے گھر پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ امیری انسان کو کبھی بھی ڈھلنے نہیں دیتی، اور اسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا تھا۔ میرا اور اس کا نکاح میرے فلیٹ پر ہی ہوا تھا۔ کافی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ 16 سال بعد میں نے اپنی زندگی میں کسی مرد کو شامل کیا تھا، مگر میں جانتی تھی 16 سال پہلے وہ شخص میری زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ صرف اپنایا نہیں گیا تھا، وہ مجھے لے کر میرے اس گھر میں ہی گیا تھا جو اس نے میرے نام کیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے مجھ سے معافیاں مانگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے تمہارے شوہر کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے، تمہارا ان سب چیزوں میں کوئی قصور نہیں ہے، مگر اسے سچائی پتہ چل گئی تھی۔ ہمارے ہی کلاس فیلو نے تمہارے شوہر کو سب سچ بتا دیا، نہ جانے کیوں، لیکن اسے یہ سب کر کے بہت مزہ آیا تھا۔ جب تمہیں طلاق ہوئی تو میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ نہ جانے میرا ضمیر تھا یا پھر اندر کا گلٹ، اس نے مجھے بہت بے چین کر دیا تھا، اس لیے مجبوراً میں نے تم سے دوبارہ تعلق جوڑا تھا۔ مجھے معلوم تھا تمہارا شوہر طلاق دے دے گا، اس لیے میں نے تمہارے پاس وہ کاغذات بھیجے تھے تاکہ تم گھبراؤ نہیں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ، مگر تم نے ان کاغذات کا استعمال ہی نہیں کیا۔ تم نے میرے منہ پر یہ بات ظاہر کی کہ تم لالچی عورت نہیں ہو، بلکہ تم خود مختار ہو، تم بہت اچھی ہو، صرف ایک میں ہی برا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کا رونا سسکنا مجھے معاف کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھے صرف اور صرف اپنی بیٹی کا خیال تھا۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ جب 16 سال تک میں تمہاری بچی کی حفاظت کر سکتا ہوں تو اب بھی کر سکتا ہوں۔ وہ میرے لیے میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ میرے شوہر نے میری بیٹی کے سر پر ایک باپ کی طرح ہاتھ رکھا تھا۔ سفیان کو جتنا برا میں سمجھتی تھی وہ اتنا برا نہیں تھا۔
नौजवानी में उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। वक्त की रफ्तार ना कभी थम पाई है और ना कभी थम सकेगी। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। भाई ने आकर मुझसे माफी मांगी है। ये सब सुफियान की वजह से ही हुआ है। मेरे साबका शौहर ने भी अपनी गलती की माफी मांगी है। पता चला है कि वो अब बिस्तरे मार्ग पर है, मगर मैं उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहती जिस इंसान ने मेरा भरोसा ही नहीं किया। हाँ, मेरी बेटी उसके पास जरूर चली जाती है क्योंकि वो उसका सगा बाप है। बेटियों के लिए बाप ऐसे ही होते हैं, अगर वो मर भी जाएं तब भी वो उन्हें नहीं भूलती। अगर वो उन्हें कुछ ना भी दें तब भी वो उनसे बेलौस मोहब्बत करती हैं। जिंदगी में अगर बेटियां किसी पर भरोसा करती हैं तो वो सिर्फ उनका बाप होता है, जिनके सामने वो अपना लाड दिखाती हैं, नाराज होती हैं क्योंकि उन्हें मान होता है। पूरी दुनिया रूठ जाएगी लेकिन बाप नहीं रूठेगा। पूरी दुनिया धोखा देगी लेकिन बाप नहीं देगा। मैंने भी अपनी बेटी को नहीं रोका था, और मैं होती कौन थी उसे रोकने वाली? वो उसका बाप था, उस पर मुकम्मल हक रखता था। मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूं। मेरी बेटी सेकंड ईयर में पढ़ रही है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, अगर कभी भी इंसान को अपनी मुश्किलात के लिए अपना आप नहीं बेचना चाहिए। यही असल औरत थी और यही असल मर्द की भी पहचान होती है। मैं तमाम लड़कियों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। जवानी में लिया गया एक गलत कदम इंसान की जिंदगी भर के पछतावे में डाल देता है। औरत की इज्जत कांच की मानिंद नाजुक है, जिस पर लगा दाग कभी मिटता नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी के हर फैसला सोच समझ कर कीजिए। वक्त, जज्बात या धोखे में उठाया गया एक कदम आपको हमेशा के लिए कमजोर बना सकता है। अपनी इज्जत को सबसे कीमती असासा समझकर महफूज रखिए। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।